बनाई और कुछ अरसे के बाद खुदकुशी की और ये कहा कि मुझे भी मां के साथ दफन करना है। उस बाबे के रोने की कैफियत, रिटायर हो गया था, किसी शोबे का बंदा था, अब वो भी फौत हो गया। कैफियत मुझे आपको याद नहीं। कहता था लोग, मेरे अल्फाज मुझे याद है, गर्मियां थी, धूप आ गई तो मैंने चारपाइयां खिंचवाई, उसको पता नहीं था धूप ऊपर से आ गई है। साथ एक बेल थी खूबसूरत सी, उसकी छांव में हम बैठे। मुझे अल्फाज याद हैं, मैं सारी उम्र लोगों को तसल्लियां देता था कि अच्छा कोई बात नहीं, आज मुझे लोग तसल्ली देते हैं और मुझे एहसास होता है कि गम किस चीज का नाम है और दर्द किस चीज का नाम है। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप ना 70,000 कलमे का निसाब पढ़ लें, बीवी को दे दें, बेटे को दे दें, अल्लाह करीम है। मुझसे कहा पढ़ूंगा। कहा कि मेरा खिदमत वाला कोई नहीं। एक रिटायर्ड आदमी थे, उन्हें पता चला, तस्बीह खाने से उनकी निस्बत थी, बाबा जी आ गए, उन्हें पता चला, वो आ गए, मैं उनको मुस्तकिल वहां खिदमत पे लगा के आया। कुछ अरसे के बाद वो बाबा जी मुझे मिले। बाबा जी, मैंने कहा बाबा जी उनकी खिदमत कर रहे हैं? कह रहे जी बिल्कुल मैं जा रहा हूं, कर रहा हूं। मैंने कहा उनको कलमे का कह देते 70,000 दफा। कहा कि वो कलमा नहीं पढ़ सकते, वो कहते मेरी जुबान से कलमा जारी नहीं होता, नहीं निकलता। और मैंने कहा वो क्या करते हैं? कहा सारा दिन खबरें सुनते हैं, रेडियो सुनते हैं। उस वक्त रेडियो टीवी अमूमी था। अपनी जुबानों को आदी बनाए, जुबानों को। मैं डॉक्टर नूर अहमद नूर साहब से मिला हूं, मुल्तान निश्तर मेडिकल अस्पताल कॉलेज के और मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन के अच्छे प्रोफेसर थे, नेक आदमी थे, मैं उनसे मिला हूं। मैं कहते मैं 100 बंदों से मिला हूं, 100 बंदों से, एक किताबचा लिखा उन्होंने, 100 बंदों से मिला हूं। यानी मेरे सामने 100 से ज्यादा सैकड़ों लोगों ने दम दिया है और उनमें सिर्फ चंद बंदे थे जिनकी जुबान से मैंने कलमा सुना है। जो बोल कसरत का होगा ना वही जुबान पे आएगा। आपको एक पता है, मैंने एक दफा आखिरी वक्त मैंने आपको थर्मामीटर बताया था, कौन बताएगा? हाँ, एक थर्मामीटर मैंने बताया था कि आखिरी वक्त हमारा कैसे पता चलेगा कि हमारी जुबान पे कलमा आएगा या नहीं आएगा। होगा तो उसकी रहमत से, इल्ला मा रहिम रब्बी। आप ना अचानक जाते हैं, पता चलता है आगे शीशा है। वैसे इंसान ना बाज़ औक़ात कहता है वो शीशे की दीवारें ऐसी हैं, ठो करके लगता है माथे पे शीशा, या अचानक ऐसे हाथ लगता है तो मुंह से कोई लफ्ज निकलता है, कुछ निकलता है, या गाड़ी आगे स्पीड ब्रेकर आता है, या गाड़ी के आगे कुत्ता बकरी का बच्चा, या खुदा न खास्ता इंसान कोई ऐसे, या गाड़ी के सामने अचानक बेसाख्तगी में मेरे मुंह से क्या निकलता है, इसको नोट करें। और इसको अगर मेरे मुंह से आऊ ई या कोई लफ्ज या कोई चीज निकलती है तो फिर फिक्र करें। और अगर कोई अल्लाह का नाम निकलता है, कोई चीज अल्लाह की तरफ से मंसूब निकलती है तो फिर शुक्र करें। ये बहुत अजब बात है। क्यों? मौत ऐसे अचानक आएगी, ला यस्ताखिरून साअतम वला यस्तक़दिमून, ऐसी अचानक आएगी। जिस तरह हम जा रहे हैं अपनी स्पीड पे, भागता हुआ बच्चा सामने आ गया और हमारी गाड़ी की ब्रेकें और हमारा रुख क्या और हमारे मुंह से क्या निकलेगा, या अचानक स्पीड ब्रेकर आ गया तो क्या हालत होगी। हम ना एहराम मिस्र के अंदर जा रहे थे, अंदर हजारों साल बना पुराना वो, उसके अंदर इतने लोग थे कि हब्स हो गए और दम घुटने पे आया। और उस वक्त अल्लाह के नाम की वजह से तकवीयत मिली और अल्लाह के नाम की वजह से कैफियत बनी और अल्लाह के नाम की बरकतें मिले। अपने आप को हर वक्त पढ़ते रहा करें। जब क्यों अंदर के लिए निकलेगी ना, झगड़े दुनिया के खत्म हो जाएंगे। तारिक तूने वो क्यों देखा था, तूने वो क्यों किया था,
तूने वो क्यों सोचा था, तूने वो क्यों लिखा था, और जब क्यों लोगों के लिए निकलेगी फिर झगड़े शुरू हो जाएंगे। अपने लिए जब क्यों निकलेगी ना, क्यों 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 क्यों। यह थर्मामीटर हर वक्त हमारी जिंदगी में होता है हर वक्त हमारी जिंदगी में, यह हमारी जिंदगी में हर पल यह थर्मामीटर है। अचानक कोई ऐसी कैफियत, कोई ऐसी हालत, कोई ऐसी जिंदगी का निजाम बन जाता है जिसमें बेसाख्ता हमारे मुंह से कुछ निकलता है, बस वही मौत की आखिरी हिचकी को जरा गौर से सुन, मौत की आखिरी हिचकी को जरा गौर से सुन। जिंदगी भर का खुलासा उसी आवाज में, जिंदगी भर का खुलासा उसी आवाज में, उसी आवाज में। इस आवाज को पहचाने मेरे मुंह से आज क्या आवाज निकली थी? अगर निकली कोई कलमा, कोई अल्लाह का नाम, कोई अस्माए हुस्ना, कोई दरूद पाक, कोई चीज, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है। अगर नहीं निकली, इसका फिक्र करें। और एक अमल मैंने और भी बताया था, कलमे का आज तस्करा कुदरती है तो एक अमल और भी बताया था कि सोते वक्त क्या करना है। सोते हुए तसव्वुर यह करें, मेरा दिल एक बॉक्स है, संदूक है, डब्बा है, उसको खोला, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये उठा के मैंने बंद करके दिल में रख दिया और सो गया। और अपने कलमे को कहा कि अल्लाह मौला, मैं कलमा तेरे पास अमानत रखता हूं, तू खयानत को ना पसंद करता है तो खुद खयानत कैसे कर सकता है, अल्लाह मेरी अमानत मुझे लौटा देना, मेरी अमानत मुझे लौटा देना। और वाकयातन मेरे पास वाकयात ही वाकयात हैं कि अमानत वापस मिलती है। और उन्होंने बताया कि ऐसे नज़ा की कैफियत में वो देखें फरिश्ते आ रहे हैं और वो कहते हैं तेरी अमानत तूने अल्लाह के पास रखवाई थी, तेरी अमानत तूने अल्लाह के पास रखवाई थी। और वो अमानत ले, और वो कलमा है। वाकया कहां से चला था, कहां बोले, सोच के बताएं कि और बात कहता हूं। हम आज सबक दोहरा रहे हैं, अपने पुराने सबक दोहरा रहे हैं। अल्लाह पाक आपको मदीना मुनव्वरा ले जाए, हज उम्रे पे मक्का मदीना मुनव्वरा ले जाए इंशाअल्लाह। मैंने एक अमल और बताया था, हुजूर के रोज़ा अतहर पे जाके, हमारी अकाबिर का अमल है, मेरे पास इसकी असनाद हैं, हवाले हैं। हुजूर पे रोजे के जाके कहना, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे कलमे के गवाह रहिए और मैं आपके सामने आपका उम्मती कलमा सुना रहा हूं। और हुजूर को कलमा जाके सुनाएं और हुजूर कलमे के गवाह होंगे। सोचें, जिसके कलमे के गवाह खुद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे, उसकी मग़फ़रत, उसकी नजात, उसकी सफारिश, उसमें क्यों शक हो ही नहीं सकता। कलमा जिंदगी है, कलमा जिंदगी है। और कलमे की जिंदगी अगर मिल जाए तो हैरत का निजाम है, हैरत का जहान है, हैरत का जहान। बड़ी पुरानी बात है, सख्त सर्दियां, सख्त रमजान था, तो किसी शहर की मस्जिद में मैं गया, इशा हो गई, तरावियां हो गई, सख्त सर्दी थी इसी तरह और रमजान था। एहतिकाफ में एक बंदा सर लपेट के, मुंह लपेट के बाहर ठंडे फर्श पे बैठकर पढ़ रहा था, पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ ला इलाहा। मैं कि ये समझ रहा है, इसने ना नातों में, कवालियों में सुना था लफ्ज, इसने सुना है कि ये पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह ये भी कलमे का हिस्सा है। मैंने कहा कलमा पढ़ ला इलाहा नहीं है, कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। उसको मैंने याद कराया, उसकी जुबान में यही था, पढ़ ला इलाहा। पर सच पूछें, जिस खुलूस, जिस जज्बे और जिस कैफियत से पढ़ रहा था, सच्चा था अनपढ़ बेचारा, गलती हमारी, हमने ना बताया बल्कि मेरी, पर उसका जज्बा सच्चा था, खालिस सच्चा जज्बा था। अल्लाह ऐसे सच्चों को माफ कर देता है। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम का चरवाहा सच्चा था,
اللہ تو مل جاتا، تجھے کنگھی کرتا، تیل کرتا، جوئیں نکالتا، اللہ تو ان چیزوں سے پاک ہے۔ ایسے زبان پہ بول لے کر جائیں، کوئی ایسا بول لے کر جائیں، کوئی ایسا بول لے کر جائیں کہ ہمارا آخری لمحہ جھٹکا لگے گا، ایک دم موت کا جھٹکا ہوگا، اور اسی وقت وہ بول زبان پہ آئے گا جو دل میں ہوگا۔ ایک بابا جی تھے، ان کا طوطا بلی اٹھا کے لے گئے، پتہ چلا تو بہت پریشان، حتیٰ کہ پریشانی میں غشی پریشانی، حضرت اور طوطا لا کے دے، اور میں نہیں، طوطے کی بات نہیں، میں نے اس طوطے کو کلمہ پڑھایا تھا، اور پتہ چلا کہ جب بلی آئی تو یہ ٹائیں ٹائیں کرنے لگا، اس نے کلمہ نہیں پڑھا۔ کیوں؟ کلمہ اس کی زبان پہ تھا، اس کے دل میں نہیں تھا۔ مجھے اپنا فکر ہے، جب موت آئے گی میری زبان سے کلمہ نہ نکلا تو کیا بات بنے گی، مجھے اپنا فکر ہے، میں بھی ٹائیں ٹائیں کرنے لگا، مجھے اپنا فکر ہے۔ اس کا فکر کریں، اپنے لیے کوئی کلمے کا ذخیرہ بنائیں۔ شیخ نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک نوجوان تھا، اور وہ جو ہے اسے پتہ چلا کہ اسے کشف ہوتا ہے، اور وہ کشف کی باتیں بتاتا تھا۔ ایک دفعہ کھانا کھا رہے تھے، بیٹھے بیٹھے رو پڑا، کہنے لگے میری والدہ کو عذاب ہو رہا۔ شیخ کے پاس 70,000 کلمے کا ایک نصاب تھا، انہوں نے وہ دل ہی دل میں والدہ کو بخش دیا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کی سانسیں بحال ہوئیں، اور کہنے لگا کوئی اللہ کی مدد اور رحمت آئی اور میری والدہ کی بخشش ہو گئی۔ شیخ کہتے ہیں مجھے اس واقعے سے 2 فائدے ہوئے، ایک اس کی تصدیق ہو گئی کہ وہ سچا ہے، ایک کلمے کے 1.25 لاکھ کا مجھے احساس ہوا، کلمے کے 70,000 کا مجھے ہوا کہ واقعی اس کا نصاب آخرت میں پہنچتا۔ ایک اور چیز ہے، اب میں نے یہ چیزیں بیان کی ہیں، جس ایک دفعہ کلمہ پڑھنے سے دنیا کے عذابات، بلائیں، مصیبتیں، پریشانیاں، دکھ آخرت کے ٹل جاتے ہیں، کیا وہ کلمہ دنیا میں کام نہیں دیتا؟ دنیا میں کام نہیں دیتا، کلمہ دنیا میں کام دیتا ہے، وہ کلمہ پہلے دنیا میں کام دیتا ہے اور دنیا کے کام بنواتا ہے، اور دنیا کے مسائل، مشکلات اور پریشانیاں حل کراتا ہے۔ وہ کلمہ وہ دنیا میں بھی کام دیتا ہے، صرف یہ نہیں آخرت میں کام دیتا ہے۔ یوں کہا ایک اللہ والے نے، جس نماز پہ تجھے روٹی ملنے کا یقین نہیں، اس نماز پہ اتنی بڑی جنت ملنے کا تجھے کیسے یقین آ گیا؟ 2 روٹی ملنے کا یقین۔ میں نے جب سے وہ رسالے میں لکھا، اور کئی دفعہ آپ کو میں نے درس میں بھی عرض کیا، اس کا تذکرہ ہوا، 70,000 سے کلمے پڑھنے سے مسئلے حل ہو جاتے، 70,000 کلمہ پڑھنے سے مسئلے حل ہو جاتے، مشکلیں دور ہو جاتی ہیں، ناکامیاں ختم ہو جاتی ہیں، حالات بہتر ہو جاتے ہیں۔ سوچیں، ایک کلمے کا وزن اتنا ہے، اور ایک اور حدیث میں ہے، جب بندہ ایک دفعہ دنیا میں زمین پہ کلمہ پڑھتا ہے، اللہ کے عرش کے ساتھ ایک نور کا ستون وہ ہلنے لگتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کیوں ہلتا ہے؟ یا اللہ دنیا میں تیرے بندے نے کلمہ پڑھا ہے، اس کی بخشش نہیں ہوئی، اللہ پاک فرماتے ہیں تو ٹھہر جا، میں نے اس کی بخشش کر دی۔ ایک کلمہ یہ ہلچل مچاتا ہے۔ آپ غور سنیں، ایک دفعہ پڑھنے والا کلمہ یہ ہلچل مچاتا ہے، تو سوچیں تو صحیح، کہ جو کلمہ زیادہ پڑھا جائے گا کیا آخرت کا فائدہ ہوگا تو کیا دنیا کا نہیں ہوگا؟ کتنے واقعات ہیں کہ دنیا میں فائدہ ہوا، اور دنیا میں مسائل حل ہوئے، اور دنیا میں زندگی کی ناکامیاں دور ہوئیں، اور دنیا میں حیرت انگیز دنیا مشکلات کی، پریشانیوں کی ختم ہوئی۔ پھر یہ کلمہ اصل میں تلوار ہے، کفر پہ، باطل پہ، جادو جنات شیاطین کے۔ یہ جادو جنات اصل میں شیاطین کا جال تو ہے سارا، اور شیاطین جن کو ہم کالے جنات کہتے ہیں، خبیث جنات کہتے ہیں، یہ سارا ان کا جال تو ہے، یہ جسے ہم جادو کہیں،
اسے بندش کہیں، اسے سفلی عمل کہیں، یہ سارا انہی کا جال ہے۔ میں نے ایک دفعہ عرض کیا تھا جادو کے کئی معنی ہیں، ایک معنی یہ بھی ہے جادو، جاؤ، کالی چیزیں، سفلی چیزیں، شیطانی چیزیں، اس کو دو، دکھ دو، غم دو، گھاٹے دو، مصیبتیں دو، تکلیفیں دو، مشکلات دو، مسائل دو، حالات کی تنگیاں دو، جاؤ، جا دو، اس سے بنا جادو۔ اصل دو لفظوں کا مجموعہ ہے جادو، اور بھی کئی معنی ہیں۔ کلمہ اس کے لیے ننگی تلوار ہے، اس کے لیے ننگی تلوار ہے۔ کئی واقعات ایسے ہیں، ایک بزرگ تھے میاں جی، میاں صاحب، ان کا مظفر حسین صاحب تھے، ایک سہارنپور میں جگہ ہے کاندھلا، فرمایا کہ ان کے پاس بہت زیادہ لوگ آتے تھے، ان کے پاس لوگ آتے تھے۔ ایک بندے کو تعویذ لکھ کے دیا، اس کو فائدہ ہو گیا، کچھ عرصے کے بعد اس نے کھولا تو اس میں 11 دفعہ کلمہ لکھا ہوا تھا، 11 دفعہ کلمہ لکھا ہوا تھا۔ تو وہ آیا، انہوں نے کہا تھا یہ تعویذ، فرمایا ساری دنیا کلمے سے ڈرتی ہے، ساری شیطانی قوتیں کلمے سے ڈرتی ہیں، ساری شیطانی قوتیں کلمے سے ڈرتی ہیں۔ جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں نا، کلمہ پڑھتے ہیں، شیطانی چیزوں کو ہلچل مچتی ہے اور ایک طوفان مچتا ہے، اور وہ ساری شیطانی چیزیں جل جاتی جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں۔ کیسے ہم اپنا سرمایہ کلمے کا بنائیں؟ کلمے کا سرمایہ کیسا بنائیں؟ سوچیں۔ دیکھیں، میں آپ کو ابھی ایک بات کہنے لگا ہوں، تھوڑے سے جو اونگ رہے ہیں نا، فوراً ایک دم چاک چوبند، چاک ہو جائیں گے سارے چاروں طرف کے بند۔ اس کا مان ہے چاکو چوبند، چاک پھاڑنا اور چاروں طرف کے بند، یعنی سارے بند چاکو چوبند ایک دم ہوشیار ہو جائیں گے۔ اگر سردیاں بہترین گزارنی ہے، نزلہ، زکام، کھانسی، ریشہ، بلغم اور نیند، اور ایک یہ سردیاں بہترین گزارنی ہے، اور گرمیوں میں بھی مسائل نہ ہوں، اور ٹینشن، انزائٹی اور نیند کا مسئلہ اور دماغی ذہنی کھچاؤ تناؤ کا مسئلہ اگر ختم کرنا چاہتے ہیں تو اناب سپستہ بہی دانے والا انابی قہوہ پینا شروع کر دیں۔ 4 فروری غالباً مجھے یاد ہے 2020 کو میں نے اس کی پوسٹ ڈالی تھی، اور جو دنیا نے اس کو پینا شروع کیا، یہ ہمارا خاندانی تھا، میری والدہ رحمت اللہ علیہ یہ ہمیں بنا کے پلاتی تھی، ایسا زبردست اس کا ذائقہ، انابی قہوہ اس کا نام، ایسا زبردست اس کا ذائقہ ہے اور ایسا خوشبودار ہے اور ایسا لذیذ ہے، اور اس کے علاوہ اس کے فائدے۔ اس دن ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ انہوں نے کچھ شادیاں زیادہ کر دی، اب ایک بندہ تھا اس نے شادی زیادہ کی، 4 شادیاں ہو گئی، تو اس نے دیکھا، سوچا کہ 2 ماریں گی 2 بچائیں گی۔ ویسے اس نے سوچا اگر 2 ماریں گی 2 بچائیں گی، خواب دیکھا 2 پکڑ رہی ہیں 2 مار رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ایک مخلص ہیں، انہوں نے تسبیح خانے کے سارے نظام کو تو کچھ نہیں کر سکے، پر لطیفوں کی پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، ان جس شعبے میں بھی تسبیح خانے کی خدمت دی ہے وہ اللہ کی خاص مخلوق ہے، اس کا اللہ سے تعلق ہے بس۔ وہ کہتے ہیں کیلولہ سنت ہے، وہ تو کافر کا بچہ ہوگا جو کیلولہ چھوڑ دے گا۔ اچھا، فجر کے بعد سونا ویسے ضروری ہے کہ رات کو اذکار، اعمال، تسبیحات کرتے کرتے، اور شام کو مغرب میں بندہ کیا زندگی ہے، 4 دن کی زندگی ہے، بس ایسے عزت ابرو کے ساتھ بندہ سے گزارے سارا دن کے ایسے کھپ کھپائیاں کیا کرنی ہے۔ انہوں نے لطیفوں میں ڈاکٹریٹ پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے۔ یہ مجھے انہوں نے لطیفہ دیا کہ بندے نے 4 شادیاں کی، خواب دیکھا کہ 2 نے پکڑا ہوا ہے اور 2 مار رہے ہیں۔ اچھا، ہمارے ساتھ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے بھی کوئی اتنی شادیاں ہی کر لی۔
مجھ سے کہنے لگے کہ شادیاں کیا کی، میرے ساتھ جو بیتی، بس جو تار سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو تار سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو تار پہ بیتی ہے وہ کس دل کو پتا ہے۔ کہا کہ مجھے اسی قہوے نے بچائے، بہت زبردست قہوہ ہے۔ اللہ کی ناراضگی ہے، بارشیں نہیں ہو رہی، ہم ہر جمعرات میں دعا کر رہے ہیں، اللہ کی ناراضگی ہے، بارشیں نہیں ہو، اور ماحول کی اثرات ذہنوں پہ بھی ہوتے ہیں، جسموں پہ بھی ہوتے ہیں، اور مزاجوں پہ بھی ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ یہ جو قہوہ ہے نا، انابی قہوہ، یہ انابی قہوہ، اس کو پیئیں، پنساری کے پاس چلے جائیں، اس سے کہیں جی ایک چھٹانک یا ایک پاؤ اناب دے دے، ایک پاؤ ایک چھٹانک جتنا بھی سپستان دے دے اور بہی دانہ دے دے، بس ہم وزن لے لیں، ہلکا سا کوٹ کے اس کو ڈبے میں رکھیں اور ایک چمچ 2 کپ پانی میں خوب ابالیں، اسے 10 منٹ رکھ دیں اور اس کپ کو پھر گھونٹ گھونٹ میٹھا ڈالیں یا نہ ڈالیں اس کو پیئیں، دن میں چند بار پیئیں۔ یہ تو وہ چیز ہے جو بار بار پیئیں نا، بار بار پیئیں، بار بار پیئیں، تو اس کے بہت نتائج ہیں، اس کے بہت ریزلٹ ہیں۔ اس کے بہت زیادہ نتائج ہیں، بہت ریزلٹ اس قہوے کے۔ اچھا، میں بتا اس لیے رہا ہوں، صحت مند زندگی ہوگی تو عبادت ہو سکے گی، اور اگر صحت مند زندگی نہیں ہوگی، نہ بیماری میں نہ عبادت ہو سکتی ہے نہ خدمت ہو سکتی ہے۔ جو مخلوق کی خدمت کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی صحت ضروری ہے، اور جو عبادت کرنا چاہتا ہے اس کے لیے بھی صحت ضروری ہے۔ یہ قہوہ کبھی آزمایا آپ میں سے کسی نے؟ نہیں آزمایا، آپ نے نہیں آزمایا، پوری دنیا نے آزمایا کسی نے؟ اس کے 3 اجزاء ہیں اور نہایت سستے ہیں۔ اور یہ اس کا ایک میں چھوٹا سا واقعہ سنا، ہم کلمے کی بات کرتے کرتے میں ایک دم ادھر آیا، ایک چھوٹا سا واقعہ سنا۔ ایک مستری صاحب ہوتے تھے، مستری الہی بخش، اتنے کامیاب مستری تھے، اتنے تھے کہ باہر کی کوئی بندوق، گن یا کوئی پرزہ آتا تھا اور جو کوئی بندہ بھی نہیں بنا سکتا تھا، کوئی دنیا کا پرزہ، اس کو ایسے دکھاتے تھے، ایسے ہی ہلکے لہجے میں، ہاں بیٹا بن جائے گا۔ نیا بندہ کہتا تھا بابا جی پھر دیکھیں، بابا جی کہتے تھے، پھر تیسرے بار بابا جی جلال میں آ جاتے تھے، پرزا باہر اور بندہ ہی باہر۔ خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ مستری صاحب کی زندگی کے 3 مشغلے میں نے دیکھے، باقی کیا تھے؟ ایک تو انہوں نے ہر جمعہ کسی دوسرے شہر کی بڑی مسجد میں پڑھنا ہے، ہر جمعہ۔ دوسرا ایک سرائے تھی، اس کی ہوٹل تھی، اس کے روزانہ جو بلائی کا پیالہ اترتا تھا، وہ مستری الہی بخش نے وہ بلائی کھانی ہے، شہد ڈال کے چمچ کے ساتھ، بڑا پیالہ۔ اور جس وقت وہ بڑا پیالہ کھاتے تھے، میرا گمان تھا کہ 80 سے اوپر کے تھے، وہ 80 سے۔ تیسرا، وہ یہ قہوہ پیتے تھے پیدل، اس وقت بھی وہ 13 کلومیٹر، 14 کلومیٹر، 18 کلومیٹر، 20 کلومیٹر چلتے تھے، کیونکہ وہ جہاں سے بتاتے تھے کہ میں اس جگہ سے چل کے وہاں تک پہنچا ہوں، تو وہ اس سے زیادہ تھا، اس سے کم نہیں تھا۔ اور وہ اپنے قہوے کے بارے میں بتاتے تھے کہ میں قہوہ دھیمی آنچ میں پکاتا ہوں، دھیمی آنچ میں۔ وہ تو یہ کہتے تھے کہ کبھی میں سلور کی کبھی پتیلی میں، دیگچی میں نے کبھی نہیں پکایا، ایسی دیگچی میں پکاتا ہوں جو تانبے پیتل کی، اس کے اندر کلی کی ہوئی ہو، یا موجودہ کوئی سٹین لیس سٹیل کی، کچھ سٹیل کی ہو۔ وہ اس طرح احتیاط کرتے تھے اور ان کو ذوق تھا، اور وہ قہوہ سارا دن پیتے تھے، اور جوان تھے، صحت مند تھے، صرف اور صرف موت انہیں لے گئی، ورنہ وہ
حیرت انگیز طور پہ صحت مند تھے. کسی نے پوچھا معالج کسے کہتے ہیں؟ معالج کسے کہتے ہیں؟ کہا جو صحت مند آدمی اسرائیل کو پیش کرنے کی کوشش کرے اس کا نام معالج ہے. اسرائیل کہے واہ بھائی واہ بڑا صحت مند آدمی تھا، لاجواب آدمی تھا. اسرائیل بھی جس کی تعریف کرے اس کو معالج کہتے ہیں. جو صحت مند آدمی پیش کرے اسرائیل کو، وہ تھے ایسے. میں ہر دفعہ کوئی نہ کوئی فطری زندگی کا ٹوٹکا بتاتا ہوں، دانستہ بتاتا ہوں. اپنی نسلوں کے بارے میں آپ سے ہر دفعہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنی نسلوں کو فطری زندگی پہ لے آئیں، فطری زندگی پہ لے آئیں، فطری غذاؤں پہ لے آئیں، فطری نوالوں پہ لے آئیں، فطری گھونٹوں پہ لے آئیں. ایسے پوری دنیا آ رہی ہے فطرت پہ، واپس آ رہی ہے. سوتی کپڑے کو کاٹن کہہ دیا، چمڑے کو لیدر کہہ دیا، چھان بورے کو فائبر کہہ دیا. واپس آ رہی ہے پوری دنیا فطری غذاؤں پہ، فطری نظام پہ واپس. میں دبئی میں میری وہاں تھا عرصہ پہلے ملاقاتیں، تو ایک صاحب آئے تھے وہاں، وہ کہنے لگے ہم وہاں پاکستان میں آ نہیں سکتے، بمبئی سے آئے تھے. 2 بندے تھے، انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے تھے. میں نے کہا یہ تو لگتا ہے کہ آپ نے پٹسن، انہوں نے کہا ہاں پٹسن کا پورا لباس ہوتا ہے ملائم، اور یہ ہم نے وہ پہنا ہوا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پٹسن کا لباس، بوریا پہنا ہوا ہے. فطری زندگی کی طرف لوٹ آئے. ایک واقعہ سنا. خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ روایت سنی ہے ایک ایسے شخص سے جس کی ساری زندگی حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزری ہے، ان کے ساتھ گزری ہے. فرمایا میں نے ان سے سنا ہے کہ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کلمے کو پسند کرتے تھے، کلمہ پڑھنے کو پسند کرتے تھے، کلمے پڑھنے کے حلقے کو پسند کرتے تھے، اور کلمے کو سننا پسند کرتے تھے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کلمہ پسند کرتے تھے. جو بندہ دن میں کسی وقت دل پہ ہاتھ رکھ کے 11 دفعہ کلمہ پڑھ لے، اگر سانس روک کے پڑھ سکتا ہے ٹھیک، ورنہ کسی وقت بھی دن میں 1 بار 2 بار چند بار، ورنہ 1 بار دل پہ ہاتھ رکھ کے 11 دفعہ کلمہ پڑھ لے، یہ کلمے کا نور اس کے دل میں اتنا جائے گا کائنات کے نفس اور شیطان کی ساری طاقتیں، ساری قوتیں اس کو اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کروا سکیں گے. دن میں کسی وقت بھی دل پہ ہاتھ رکھ کے 11 بار کلمہ پڑھ لے، کسی وقت بھی دل میں ہاتھ رکھ کے 11 بار کلمہ پڑھ لے. میں تو چاہ رہا ہوں، میری ہر دفعہ یہی سادہ باتیں ہوتی ہیں، اور میری ہر دفعہ یہی درخواستیں ہوتی ہیں کہ اپنی زندگی کا سرمایہ کچھ کلمے کے ساتھ کر لیا جائے. یہاں تک تو ہے کہ آپ نے یہ کلمہ کسی کو ہدیہ کر دیا، اور اس نے آگے کسی میت مرحوم کو ہدیہ کر دیا، وہ ہدیہ بھی پہنچتا ہے. اور اس کے میرے ساتھ واقع ہوئے. میں قبرستان میں گیا، قبرستان میں نے ایک خاتون تھی، انہوں نے مجھے دودھ پلایا تھا، ان کی قبر پہ گیا، ہدیہ کیا. اور میں کہیں چلا گیا، ایک روحانیت کا سفر تھا، چلا گیا کچھ دنوں کے لیے. واپس آیا تو مجھے میری ہمشیرہ مرحومہ نے بتایا کہ تو فلاں گیا تھا فلاں جگہ، مجھ سے بڑی تھی. گیا تو میں ہاں. کہا وہ کہتی ہے کہ سارے قبرستان والے پھولوں کے ہار لے کے میرے پاس آئے ہیں کہ یہ ہمیں ہدیہ دے کر گیا ہے. ایک اور خاتون تھی جنہوں نے بچپن میں مجھے اٹھایا پالا تھا، ان کے بارے میں وہی عمل کیا جو میت کو دیکھنے کا عمل ہے. کون سا بلا؟ ہاں، 4 رکعت نماز نفل، جس کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 1 دفعہ الہاکم التکاثر ہے، اور 1 تسبیح کلمی کی پڑھ کے جس بندے سے ملاقات کرنی ہو مرحوم سے. یہ فضائل درود شریف میں خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے میں بتایا کرتا ہوں، اور بھی کتابوں میں لکھا ہے. اور میں کہ جس سے ملاقات کرنی ہو اس سے ملاقات ہو جاتی ہے. وہ عمل کیا. وہ کہنے لگے مجھے مرے ہوئے 24 سال ہو گئے ہیں،
اور قبر میں ایسی بیچاری سکڑی بیٹھی ہیں اور کہا مرے ہوئے 24 سال ہو گئے ہیں اور میری زندگی میں ایک پل سکون نہیں ہے. کچھ زندگی کی راہیں ایسی تھیں جنہوں نے میری زندگی کا قبر کا چین لوٹ لیا اور میرا نام لے کے کہا اس سے کہیں مجھے کوئی ہدیہ دے. مجھے یہ بتایا میری ہمشیرہ رحمت اللہ علیہ نے. اچھا میں نے کہا میں دوں گا. مجھے کہیں سے کلمے کے نصاب ہدیہ ملے. ایسے لوگ ہیں دنیا میں جو پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد بھی ان کا پڑھنا سچا ہوتا ہے. ایسے نہیں ہے کہ ایسے منہ سے نکال دیتے ہیں کہ اتنا ہدیہ.